कायनात कलाम पाक का इरशाद फरमाता है, मन युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह। अल्लाह के रसूल की अताअत खुदा की अताअत है। अल्लाह के रसूल की अताअत खुदा की अताअत है। अल्लाह के रसूल की पैरवी खुदा की पैरवी है। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल का इश्क खुदा से इश्क है। मेरे सरकार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बारगाह है, आपकी बारगाह है। और दीवाना जिसे दुनिया इश्क का इमाम कहती है। देखिए जब बात चली कि मोहब्बत की, दुनिया जिसे इश्क का इमाम कहती है, कौन है इश्क का इमाम? दुनिया जिसे बिलाल हबशी के नाम से जानती है। आप रहने वाले हबश के हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर मेरे सरकार से इतने करीब हो गए कि अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा जैसे लोग मेरे सरकार से कहा करते थे कि आपने हर एक हबशी को अपना गुलाम बना रखा है, आप इन्हें किनारे कर दीजिए, हम कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाएंगे। तो मेरे सरकार की मोहब्बत देखें। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ अबू जहल और ऐ उतबा और शैबा सुन लो, तुम जैसे हजारों लोग कलमा ना पढ़े इसकी हमें फिक्र नहीं है। तुम जैसे हजारों पर भारी जो है मेरा तन्हा एक बिलाल काफी है। आप देखें मोहब्बत की बुनियाद पर बिलाल हबश के रहने वाले हबशी हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इतना आला मकाम अता कर दिया है बिलाल हबशी को कि वो मेराज की रात है। मेरे सरकार फरमा रहे हैं, ए बिलाल मैं मेराज की रात में जन्नत की सैर कर रहा था। ए बिलाल तेरे कदमों की आहट जो है मैं जन्नत के अंदर महसूस कर रहा था। बिलाल की मोहब्बत देखें, एक गुलाम जमीन पर चल रहा है, मेरे सरकार फरमा रहे, ए बिलाल तेरे कदमों की आहट जो है मैंने जन्नत में सुना है। बिलाल के मकाम का अंदाजा लगाएं, ये वो बिलाल है जब मेरे सरकार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो जाता है, आप जाहिरी विसाल फरमाते हैं, तो कहते बिलाल फरमाते हैं मोहब्बत रसूल की ताब ना ला करके मुझ में बर्दाश्त की कुव्वत ना रही, जिसकी वजह से मैं मदीना से हिजरत करके हलब चला गया, मुल्क शाम चला गया। बिलाल की मोहब्बत को देखें, आप फरमाते हैं 2 साल का जमाना गुजर गया, मोहब्बत रसूल में तड़पता रहा, इश्क रसूल में तड़पता रहा। आखिरकार एक रात में सो रहा था, किस्मत बेदार थी, मदीने के सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, मदीने के सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए। बिलाल की मोहब्बत को देखो। बिलाल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, बिलाल ए बिलाल मुझसे मिलना छोड़ दिया है। हज़रत बिलाल फरमाते हैं, लब्बैक या सय्यदी, लब्बैक या सय्यदी, लब्बैक या सय्यदी, या रसूलल्लाह गुलाम हाजिर है। बिलाल फरमाते मैं उठ के बैठ गया, अल्लाह के रसूल की ख्वाब में ज़ियारत हुई है। मेरे सरकार की मोहब्बत देखें, मेरे सरकार फरमा रहे हैं, ए बिलाल मुझसे मिलना छोड़ दिया है। कहते बिलाल फरमाते हैं मैं ख्वाब से बेदार हुआ, नींद से बेदार हुआ और फौरन जो है हलब से मदीने की तैयारी कर ली। और हलब से चलते चलते जब मदीना पहुंचे हैं, रिवायात के अंदर बयान किया गया है, मुअल्लिफों ने तारीख लिखी है, बिलाल की दीवानगी का आलम ये था कि मदीने की गलियों में टहलते थे, मदीने के गलियों में मस्तानों की तरह फिरते थे, मदीने की गलियों में दीवानों की तरह फिरते थे और लोगों से पूछते थे, ऐ लोगों कोई मेरे आका को देखा है, कोई सरवरे कायनात को देखा है, कोई फख्रे कायनात को देखा है, कोई फख्रे मौजूदात को देखा है, कोई रहमतुल लिल आलमीन को देखा है, कोई मुरादुल मुशाहीन को देखा है, कोई राहतुल आशिकीन को देखा है। ऐ लोगों मोहम्मद अरबी का मुझे पता बता दो। तारीख बता रही है दीवानगी का आलम ये था, मस्तानगी का आलम ये था कि बिलाल को होश भी नहीं है। मेरे सरकार विसाल फरमा गए हैं, मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, महबूब का पता पूछ रहे हैं। इधर लोगों ने देखा है कि मुअज्जिन रसूल आए हैं, बिलाल आए हैं, सारे लोग जो है मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं, बिलाल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और बिलाल से कह रहे हैं, ए बिलाल तू तो आए हुए हो, वही अजान, वही दर्द भरी आवाज
میرے سرکار کو سنایا کرتے تھے۔ بلال نے کہا اے لوگوں مجھ میں طاقت نہیں ہے میں آزان دے سکوں، لوگ بار بار فرمائش کر رہے ہیں اے بلال ایک بار وہی آزان سنا دو۔ ارے جو درد بھرے لہجے میں مدینے کی گلیوں میں جو صدا گونجا کرتی تھی وہی صدا سننے کے لیے یہ مدینے کے لوگ بے قرار ہیں، عورتیں بے قرار ہیں، بچے بے قرار ہیں۔ اے بلال اس طرح کا عالم بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، بے چینی کا عالم بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اے میرے سرکار تے وہ سال فرما گئے ہیں، لیکن اے بلال تیری آواز ابھی بھی باقی ہے، جس آواز جو ہے مدینہ کی گلیوں میں محبت رسول کی صدا بن کے گونجا کرتی تھی۔ اے بلال وہی اذان ایک بار سنا دو۔ لوگ بار بار اصرار کر رہے ہیں لیکن محبت رسول دیکھیں بلال کہہ رہے ہیں اے لوگوں جب میں اذان دیتا تھا منبر رسول سامنے ہوتا تھا، میرے سرکار منبر پر جلوہ افروز ہوتے تھے، لیکن اے لوگوں اذان میں دور اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جب پہنچوں گا میرے سرکار منبر پر موجود نہیں ہوں گے، بے ساختہ جو ہے میری نظر منبر پر پڑے گی، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں ہوگی۔ اے لوگوں اضطراب کا عالم بڑھ جائے گا، بے چینی اور بڑھ جائے گی۔ اے لوگوں ہمیں مجبور نہ کرو، اے لوگوں ہمیں بار بار اس بات کی فرمائش نہ کرو۔ لیکن لوگوں نے کہا یہ صحابی رسول ہیں، مدینہ کے لوگ ہیں، اسرار کر رہے ہیں، لیکن بلال جو ہے انکار پر انکار کر رہے ہیں۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا اے لوگوں جاؤ حسنین کریمین کو گود میں اٹھا لاؤ، اگر حسنین کریمین بلال سے فرمائش کر دیں گے تو میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ بلال انکار نہیں کرے۔ محبت دیکھیں حسنین کریمین کی محبت دیکھیں۔ لوگوں نے کہا اے لوگوں سنو جاؤ امام حسین کو گود میں اٹھا کر کے لاؤ، ارے جس نواسے کے رونے سے میرے سرکار جو ہے بے چین ہو جایا کرتے تھے، بے قرار ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے بیٹی فاطمہ ارے ان بیٹوں کو شہزادوں کو نہ رلایا کرو، جب یہ روتے ہیں تو فرشتوں کی چیخیں نکل جایا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ امام حسین کا مقام ہے، وہ امام حسین کا مقام ہے کہ جن کے رونے سے فرشتوں کی چیخیں نکل جایا کرتی ہو۔ سرور کائنات فرماتے ہیں اے بیٹی نے نہ رلایا کر، تاریخ بتاتی ہے لوگ گود میں اٹھا کر کے حضرت امام حسین کو لاتے ہیں اور لانے کے بعد بلال کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور امام حسین سے کہتے ہیں اے نواسے رسول، اے جگر، اے نواسے رسول، اے باغ طیبہ کے پھول، آپ فرمائش کریں گے تو انشاءاللہ بلال مان جائیں گے۔ آپ کی باتوں کو جب میرے سرکار نے نہیں ٹھکرایا ہے، ہر بات کو آپ کی میرے سرکار نے مان لیا ہے کہ بلال تو غلام رسول ہے، عشق رسول میں ہے، یقیناً آپ کی بات مان لیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین جب قریب آتے ہیں امام حسین نے کہا اے بلال وہی اذان سنا دو، پورا مدینہ بے قرار ہے، پورا مدینہ سننا چاہ رہا ہے وہی درد آواز جو میرے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے بلال نے کہا مجھ میں تو طاقت نہیں ہے کہ میں اذان دے سکوں، لیکن اے نواسے رسول آپ کی باتوں کو میں ٹھکرا نہیں سکتا، اس لیے آپ روٹھ جائیں گے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سرکار روٹھ جائیں گے، اس لیے ہر ظلم ہر ستم گوارا ہے، لیکن بلال کو یہ کبھی گوارا نہیں ہے کہ نواسہ رسول روٹھ جائے۔ اور آپ کی بات ہے بلال کی زندگی رہے یا نہ رہے لیکن بلال وہ صدا ضرور سنائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت بلال نے کانوں میں انگلی ڈالی ہے اور ڈالنے کے بعد اذان کی صدا کو بلند کی ہے، بلند کرنے کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں تو تاریخ کیا بتا رہی ہے، بے ساختہ نظر جو ہے منبر رسول پر پڑی ہے، بلال کی چیخیں نکل جاتی ہے، وہی زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ تاریخ بتا رہی ہے بلال بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑے ہیں، جب ہوش آیا ہے تو آپ کبھی منبر پر جا رہے ہیں، کبھی محراب میں جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں لوگوں میرے سرکار کہاں ہے؟ بلال کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے غلام کو حلب سے بلایا ہے اور بلایا
آنے کے بعد پردے میں چھپ گئے ہیں، یا رسول اللہ دیدار کب کرائیں گے؟ تاریخ بتاتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار رسول سے لپٹ کر کے رونے لگتے ہیں۔ یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے۔ بلال یہی کہہ رہے ہیں، اے لوگوں محبت رسول کا پتہ ہمیں بتا دو کہ پیغمبر اسلام کہاں ہے۔ دیوانگی کا یہ عالم ہے، مستانگی کا یہ عالم ہے، لیکن جب بلال کا وقت قریب آیا ہے، میرے سرکار نے فرمایا اے بلال تو قریب ہی ہے کہ تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت بلال خوشی خوشی اپنے گھر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد بلال نے کہا بی بی مبارک ہو، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو بی بی نے کہا یہ مبارکباد کیوں دے رہے ہو؟ ارے تم دنیا سے جانے والے ہو، مجھے اس بات کی دکھ ہے کہ تم چلے جاؤ گے دنیا چھوڑ کر کے۔ تو بلال نے کہا تجھے دکھ ہے، لیکن مجھے تو خوشی ہے کہ زندگی میں جو ہے روضہ رسول دیکھ رہا ہوں، اور قبر میں جاؤں گا تو چہرے رسول دیکھ رہا ہوں۔ یہ بھی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ روضہ رسول دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے سرکار میرے خواب میں میرے سرکار میرے قبر میں تشریف لائیں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں کتنا خوشی نما وہ وقت ہوگا، کتنی سہانی وہ گھڑی ہوگی، اور کیسا وہ موقع ہوگا کہ جب میرے سرکار قبر میں تشریف لائیں گے۔ بریلی کے سرکار کی محبت دیکھیں، بریلی کے سرکار کی جب نظر پڑی ہے محبت رسول پر، تو بریلی کے سرکار کے عشق دیکھیں۔ جب آپ کا عشق مچلا ہے تو آپ فرماتے ہیں پیشے نظر وہ نوبہار، سجدے کو ہی بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ بریلی کے سرکار آپ جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا ہے تو بریلی کے سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں میری قبر کو گہری کر دینا۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ حیات، ارے وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بھاگ سکے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے، یعنی پیغمبر اسلام کے غلاموں کے نقش قدم پر جو چلتا ہے اسے دنیا بہکا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہدایت رب دیتا ہے اور رہبری اس کے نیک بندے کیا کرتے ہیں۔ رحمت خدا کی ہوتی ہے اور فیض جو ہوتا ہے اس کے نیک بندوں کا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے جب کسی اللہ والے کے دامن سے کوئی منسلک ہو جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، تو رب کی رحمت ہوا کرتی ہے، بزرگوں کی عنایات اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ انسان کہیں بھی رہتا ہے لیکن ان بزرگوں کی عشق کی چادر جو ہے اس کے سروں پر سلامت رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں محفوظ رہا کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا بہت ساری تاریخ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، سلطان الہند خواجہ خلیل نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میرے پیر بھائی تھے، ان کا وصال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قبر پہ مراقبے کے لیے بیٹھ گیا تاکہ دیکھوں کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں قبر کے پاس بیٹھ گیا، مراقبے میں تھا۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے، سلطان الہند خواجہ خلیل نواز فرما رہے ہیں میرا مرنے والا دنیا سے جانے والا میرا پیر بھائی تھا۔ یہ پیر کی محبت کیا ہوتی ہے آپ دیکھیں، پیر صاحب سے مرید ہونے کا مطلب یہ نہیں پیر صاحب کی عبادت کرتے ہیں یا پیر صاحب یہ سبق دیتے ہیں کہ میری عبادت کرو یا میری بندگی کرو۔ ارے پیر جو ہوتا ہے دینی کام میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم انہیں ان کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے، اماموں کی جماعت کے ساتھ اٹھائیں گے۔ امام کون ہے؟ امام وہی ہوتا ہے جو قوم کی قیادت کرتا ہے، جو قوم کو صحیح راستہ بتاتا ہے، جو قوم کی حفاظت کے لیے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے آگے حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ رب کی عنایات ہوتی رہتی ہے، امام کی قیادت ہوتی رہتی ہے، لوگ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم ان کے اماموں کے ساتھ ان کو قیامت میں اٹھائیں گے،
ان کی جماعت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ ہے. جب جماعت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو جماعت سے منسلک ہوگا، جو اللہ والوں کے قرب سے منسلک ہوگا، جو اللہ والوں کے قرب سے جڑا ہوگا، تو اس کا حشر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سنی کے ساتھ عطا فرمائے گا. انہی کے ساتھ ان کا حشر کروائے گا. کیا آپ نے حدیث رسول نہیں سنا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ میرے سرکار فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک بات ہمیں یاد آ گئی ہے، حضور مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے ولی گزرے. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں آپ کی ولایت کا یہ حال تھا، اللہ نے آپ کو ولایت کو مقام عطا فرمایا تھا کہ نماز کے وقت آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے، لیکن کوئی غیر مرید آ جاتا تھا تو آپ کو فوراً احساس ہو جاتا تھا. سبحان اللہ، اللہ ولایت دیکھیں، اللہ والوں کی عظمت دیکھیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہ آج نماز میں وہ کشش نہیں ملا، آج نماز میں وہ لذت نہیں آئی. مرید پوچھتے تھے حضور کیوں؟ تو آپ فرماتے تھے کوئی غیر مرید داخل ہو گیا ہمارے زبان. اللہ اکبر، یہ عالم ہے اللہ والوں کا. وہی مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ دلی کی سرزمین پر ہیں. تاریخ بتاتی ہے ایک بارات جا رہی تھی، ایک بارات والے کشتی سے بارات لے کر کے جا رہے تھے، اور جب کشتی سے بارات لے کر گئے، واپسی کے وقت جو ہے جب سمندر یعنی بیچ سمندر میں پہنچے ہیں تو سمندر میں ایک لہر اٹھی ہے جس کی وجہ سے وہ کشتیاں ڈگمگانے لگی ہیں، اور ڈگمگاتے ڈگمگاتے یہ کیفیت ہوئی ہے کہ دونوں کشتیاں جو ہیں، دونوں کشتی سمندر کے اندر ڈوب ہو گئی ہے، غرقاب ہو گئی ہے، غرق ہو گئی ہے. تاریخ بتاتی ہے جب وہ کشتی ڈوب گئی ہے، اب لوگ پریشان، دونوں کشتی ایک کشتی پر دولہے کے گھر والے اور ایک کشتی پر دلہن کے گھر والے تھے، لیکن دونوں کشتیاں ڈوب گئی. لیکن چلتے چلاتے بچتے بچاتے اب اللہ محافظ ہے جسے بچا. تاریخ بتاتی ہے کہ جو بوڑھا تھا وہ کسی طرح سے آ کر کے کنارے لگے، سمندر کے باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد اب اس کے دل میں خیال آیا اب تو دنیا میں کوئی ہے نہیں، ہمارا کوئی مسیحا نہیں ہے، گھر والے بھی نہیں ہیں، بیوی کے گھر والے بے غرقاب ہو گئے، بیوی بھی کشتی کے اندر ڈوب گئی، اب ہمارا کوئی مسیحا ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب کیا کریں؟ جب اکیلا پن اپنے آپ کو محسوس کیا تو کہا کہ چلو کسی اللہ والے کی تلاش کرتے ہیں، کسی اللہ والے کو تلاش کرتے ہیں. آپ دیکھیں گھر میں ہیں، بچوں میں ہیں، بیوی میں ہیں، پڑوسیوں میں ہیں، قبیلے والوں میں ہیں، خاندان میں ہیں، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کس مقصد میں بھیجا گیا. لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ذہن پر اگر زور ڈالیں تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا بیکار ہے، دنیا کسی مقصد کے تحت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جس دنیا کی رنگینیوں میں ہم گھوم رہے ہیں، جس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے ہم خدا کو بھول بیٹھے ہیں. علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے رکھا ہوں، اس بات کی وضاحت کر کے پھر آگے بڑھوں گا. ہے علامہ روم فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ علامہ روم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے اپنی دیوار کی چمک کو دیکھا تو دیوار کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا کہ اللہ ہماری دیوار روشن ہے، ہماری دیوار چمک رہی ہے. علامہ روم فرماتے اس نے کیا کیا؟ دیوار سے دل لگا بیٹھا. لیکن رفتہ رفتہ کمال دیوار کا نہیں تھا، ارے کمال تو وہ سورج کا تھا جو دیوار کو چمکا رہا تھا. لیکن علامہ روم فرماتے ہیں کتنا بڑا نادان تھا، اسے معلوم نہیں تھی یہ دیوار کی چمک کہاں سے ہے، دیوار کو چمکا کون رہا ہے، یہ دیوار کس کی روشنی سے چمک رہا ہے. علامہ روم فرماتے ہیں اس کی ذہنیت وہاں تک نہیں گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم دنیاوی معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں، ذہنیت پر زور ڈالتے ہیں، اپنے ذہن پر زور ڈال کر کے سوچا کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں، دینی کام میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے.
नजर नहीं डालते हैं, हालात डालते हैं तो सिर्फ ये फिक्र रहती है, तरक्की के लिए सोचते हैं, शोहरत के लिए सोचते हैं, बुलंदी के लिए सोचते हैं, इज्जत के लिए सोचते हैं। लेकिन अल्लाह मालूम फरमाते हैं दीवार की चमक को देखा है, दिल के अंदर दीवार की मोहब्बत पैदा हो गई है, दीवार से दिल लगा बैठा है। लेकिन अल्लाह मालूम फरमाते हैं कितना कमजोर है, जब धीरे धीरे सूरज गुरूब हुआ है, जब सूरज गुरूब हो गया है, दीवार की चमक खत्म हो गई है, अब इसकी परेशानी बढ़ गई है। लोगों से कह रहा है, ए लोगों मेरी दीवार की चमक कहाँ गई? अभी मेरी दीवार चमक रही थी, इसकी चमक खत्म हो गई। तारीख बताती है जब दीवार की चमक खत्म हो गई है तो अल्लामा रूम फरमाते हैं जब किसी से उसने पूछा है मेरी दीवार की चमक कहाँ गई, तो लोगों ने कहा कितना बड़ा बेवकूफ इंसान है, कितना बड़ा नाअक्ल इंसान है, कितना बड़ा बेवकूफ इंसान है। तुम्हें मालूम नहीं है ये जो दीवार की चमक थी वो खुद उसकी नहीं थी, उसकी जाती नहीं थी। अरे दीवार पर चमक वो सूरज अदा कर रहा था, तुझे तो मोहब्बत सूरज से करना चाहिए था, तूने दीवार से कर बैठा जिसकी वजह से दीवार की चमक चली गई। अगर सूरज से अगर दोस्ती कर लिया होता, मोहब्बत कर लिया होता तो सूरज की रोशनी जो है तेरे दिलों के अंदर चमकती रहती और वो रोशनी जो है सुबह क़यामत तक बाकी रहती। सुभान अल्लाह। वो सूरज से मुराद कौन है? वो मोहब्बत रसूल का सूरज है, वो इश्क़ रसूल का सूरज है। अल्लामा रूम फरमाते हैं कितना बड़ा नादान इंसान है। ऐ लोगों जिस दीवार की चमक को वो नादान भूल बैठा था कि ये चमक कहाँ से आ रही है, ये चमक कैसी है, उसी तरह से अल्लामा रूम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा की है, इसके अंदर बहुत सारी चमक पैदा की है, इसके अंदर चाँद की रोशनी है, सूरज की ताबानी है, ये सितारों की जगमगाहट है। इन सितारों की जगमगाहट में, इन सितारों की अंजुमन में खालिक़े कायनात ने दुनिया को बड़ा खूबसूरत बनाया है और दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है। ये इंसान जो है दुनिया से दिल लगा बैठा है, दुनिया की मोहब्बत जो है इसके दिलों में भर कर बैठी है। लेकिन कितना बड़ा नादान इंसान है कि ये दुनिया की चमक खत्म हो जाएगी, मोहब्बत तो उसे करना चाहिए। अरे जिसने दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है उसकी जात कितनी खूबसूरत होगी, उसका जमाल कितना खूबसूरत होगा। अल्लामा रूम फरमाते हैं बजाय दीवार से मोहब्बत करने के या बजाय दुनिया से मोहब्बत करने के अगर अपने रब से मोहब्बत कर लिया होता और इश्क़ रसूल का चराग जो है उसके दिलों के अंदर रोशन हो जाता तो सुबह क़यामत तक वो चराग जो है कोई बुझा नहीं सकता। न उस चराग की रोशनी कभी फीकी पड़ती, न उस चराग की रोशनी में कोई कमी आती तो पता क्या चला, जिनके दिलों में खुदा की खशियत का चराग, मोहब्बत रसूल का चराग, इश्क़ रसूल का चराग जिनके दिलों के अंदर रोशन हो जाता है उसे लाख फूकते रहे लेकिन ये बुझा नहीं पाएंगे। इसलिए जब ये चराग रोशन हो जाता है तो रब का करम होता है और बुजुर्गों की इनायत होती है। जब जब ये चराग जो है इसके अंदर तेल खत्म होता है तो ये अल्लाह वाले मोहब्बत रसूल का तेल जो है हमारे चराग में डाल करके और मोहब्बत रसूल का चराग दिलों में रोशन हो। यही वजह है निशानी चमक रही है, माशाअल्लाह चेहरे बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। वजह यही है कि अल्लाह वाले निखारने का काम करते हैं। यह बात रुकी थी, अब मैं चाह रहा हूँ एक बात और याद आ गई है, उस बात की वजाहत कर दें। मेरे सरकार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों इस बात से समझ लो इस दुनिया की खूबसूरती तीन चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। ये दुनिया की जमीन को तीन चीजों से रब ने सजाया है, उसी तरह से खालिक़े कायनात ने आसमान को तीन चीजों से सजाया है। जमीन की खूबसूरती वो तीन चीजें क्या है तो मेरे सरकार फरमाते हैं पहली चीज जो है वो जमीन की खूबसूरती क्या है, तो आप कुरान पाक को पढ़ें। कुरान फरमाता है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, पहले जिक्र किया गया है इस जमीन की। ये जमीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए नेमत है। जमीन रब ने किसके लिए बनाई है, इंसान के लिए बनाई है। और दूसरी चीज अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशन व अंज़ला मिनस समा, रब तबारक व तआला
تعالیٰ نے دوسری چیز آسمان سے باران رحمت کا نزول فرمایا ہے، اس کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جب جب بارش ہوتی ہے تو زمین اپنے خزانے کو باہر کر دیا کرتی ہے۔ میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ زمین کی خوبصورتی تین چیزوں سے ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں پہلی زمین کی خوبصورتی کے لیے آسمان سے باران رحمت کا نزول ہے کہ جب رحمت کی بارش ہوتی ہے تو زمین اپنے خزانے کو باہر کر دیا کرتی ہے، جس سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اور زمین پر ہریالی نظر آنے لگتی ہے، لوگوں کے اندر خوشی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن آسمان سے باران رحمت کا نزول ہو جائے، یہ زمین جب پیاسی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے پاس اتنی سہولتیں ہیں کہ پانی کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر آسمان سے باران رحمت کا نزول نہ ہو کہیں دانا ہمارے حلق کے نیچے نہ جائے، یہ زمین جو ہے سبزہ پیدا نہ کرے۔ لیکن یہ کتنا بڑا کرم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب آسمان سے باران رحمت کا نزول ہوا ہے تو زمین نے اپنے خزانے کو باہر کر دیا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا معراج کی رات ہے، میرے سرکار جب براق پر تشریف فرما ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے اے جبریل میکائیل سے کہہ دو اتنا باران رحمت کا نزول کر دے کہ زمین پر جدھر بھی دیکھا جائے ہریالی ہی ہریالی نظر آئے۔ پتہ کیا چلا زمین کی پہلی خوبصورتی کیا ہے؟ آسمان سے باران رحمت کا نزول ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین خوشحال نظر آتی ہے، زمین پر پیڑ پودے لہلہانے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں بارش کے لیے دعائیں کی جاتی تھی، جانور مرنے لگتے تھے، لوگ بچے جو ہے ماں کے گود میں دم توڑ دیا کرتے تھے، یہ تاریخ نہیں ہے، بوڑھے پیاسے مر جایا کرتے تھے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے مسافر ہلاک ہو جایا کرتے تھے۔ وہ دور بھی آپ نے پڑھا ہوگا، تاریخ کے اندر یہ ساری باتیں شاہد نظر آتی ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ رحمت ہے، بارش جو ہوتی ہے خدا کی طرف سے رحمت بن کر کے ہوا کرتی ہے، اور یہ بارش جو ہے جب رحمت بن کے برسا کرتی ہے تو آسمان زمین جو ہے اپنے سارے خزانے کو باہر کر دیا کرتا ہے۔ دوسری بات میرے سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں، دوسری بات یہ ہے اس زمین کی خوبصورتی پہلی چیز آسمان سے باران رحمت کا نزول ہے، اور دوسری چیز میرے سرکار فرماتے ہیں علماء ہیں، علماء ربانی جب لوگوں کے دلوں پر جو ہے جب لوگوں کے دلوں میں محبت رسول کا یا خشیت الہی کا جب چراغ گل ہونے لگتا ہے تو یہ اللہ والے رب کی محبت سے، رب کی خشیت سے، رب کے کرم سے ان کے دلوں کو ہرا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے دلوں میں جو ہے ہریالی ڈال دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نظر عطا کی ہے، ایک نظر ڈالتے ہیں دل میں ہریالی آ جاتی ہے، محبت رسول اور عشق رسول کا چراغ جو ہے لہلہانے لگتا ہے، عشق رسول کا سمندر جو ہے دلوں کے اندر موجیں مارنے لگتا ہے۔ تیسری بات میرے سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں، تیسری بات زمین کی خوبصورتی کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا عادل بادشاہ، نیک بادشاہ جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اگر ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک کوئی چیز نکل جائے تو یہ قوم میں بے چینی آ جاتی ہے، قوم پریشان ہو جاتی ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے ذہن پر زور ڈالیں، غور و فکر کریں، غور و خوض کریں اور دیکھیں آج کمی کس چیز کی ہے کہ ہماری بے چینی بڑھ گئی ہے، آج کمی کس چیز کی ہے کہ ہماری بے قراری بڑھ گئی ہے، آج کمی کس چیز کی ہے کہ ہماری بے چینیاں بڑھ گئی ہیں۔ تو نظر دوڑائیں گے تو پہلی چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آج جو عادل بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ عادل بادشاہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ایک بادشاہ بگڑا ہے تو سب کا چین ختم ہو گیا ہے، ایک بادشاہ بگڑا کیا ہے سب کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ بادشاہت بگڑا کیا کہ سب کی بے قراری بڑھ گئی ہے، امن و سکون ختم ہو گیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جب عادل بادشاہ نہیں ہوتا ہے وہ زمین کی بے چینیاں بڑھ جایا کرتی ہیں، لوگوں کا سکون چھین جایا کرتا ہے، لوگ جو ہے ظلم و تشدد کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے اگرچہ بادشاہ بگڑا ہو ہمیں اس کی کوئی
کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اللہ کا کام ہے، اللہ نے ایسا روحانی پیشوا عطا کیا ہے کہ ان کی محبت کا چراغ جو ہے ہمارے دلوں کے اندر چل رہا ہے، اس چراغ کے بدولت جو ہے محبت رسول کا چراغ ہمارے دلوں کے اندر روشن ہے۔ آپ نے دیکھا وہ ہمارے مرشد کی ذات ہے، اللہ اکبر، وہ میرے مرشد کریم کی ذات ہے کہ بادشاہ بگڑا تو کیا ہوا، لیکن ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی محبت کی چادر، ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کی محبت کی چادر کو غلام اپنے سر کا تاج بنائے رکھیں گے، انہیں کوئی بادشاہ بگڑ جائے یا کوئی بھی بگڑ جائے یا لوگ ظلم و تشدد کے شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سچا ولی کا ماننے والا جو ہے کبھی پریشان نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بے چینی کبھی نہیں پڑ سکتی ہے، اس کو فکر اگر ہوگی تو محبت رسول کی ہوگی، اسے اگر فکر ہوگی تو شریعت مصطفیٰ کی ہوگی، اگر اسے فکر ہوگی تو طریقہ مصطفیٰ کی ہوگی، اگر اسے فکر ہوگی تو مذہب اسلام کی ہوگی، اگر اسے فکر ہوگی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی ہوگی۔ آپ دیکھیں بادشاہ بگڑا ہے، سب کا چین بگڑ گیا ہے، سب کا چین اجڑ گیا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب لوگ بگڑتے ہیں، ابھی تو بادشاہ بگڑا ہے، لوگ بگڑ ہیں، جب لوگ بگڑتے ہیں، جب لوگ بگڑ جاتے ہیں، معاشرہ خراب ہونے لگتا ہے، تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ یہی اللہ والے ہیں جو انہیں قرآن کا ذکر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی خشیت، خدا کی محبت، خدا کا ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ علماء ربانیین انہیں سنوارنے کا کام کرتے ہیں۔ اور تباہی اس وقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ علماء اٹھا لیے جائیں، تمہارے درمیان اگر علماء نہ ہو تو سمجھ لینا زمین پر تمہاری رسوائی ہے، تمہیں ذلت و رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، لیکن اے میرے کریم تیرا کرم بھی عجیب ہے کہ تو نے ایسا پیشوا عطا کر دیا ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے، ہمیں تو فکر ہے تو محبت رسول کی فکر ہے، ہمیں فکر ہے تو عشق رسول کی فکر ہے، ہم فکر جب بھی کریں گے تو اس بات کی فکر ہمارے دلوں کے اندر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایمان کی محافظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی محافظت فرمائے، تمام مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ بات چل رہی تھی حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی تھی کہ آخری بار میں کہہ کے اپنے رخصت ہو جاؤں گا۔ تاریخ بتاتی ہے وہ کشتی جب چلی ہے، سیلاب میں آئی ہے اور سیلاب نے کیا کیا، اسے اپنے اندر لے لیا ہے، غرق ہو گئی ہے وہ کشتی سمندر کے بیچ میں آ کر کے کیسے بچاتے جو ہے، جب دولہا بچ گیا ہے سمندر کے کنارے باہر آ رہا ہے، لیکن اب کوئی ہے نہیں، اکیلا ہے، تنہائی محسوس کر رہا ہے، اب وہ دل میں خیال کر رہا ہے اس تنہائی کے عالم میں، اس تنہائی میں ہم کہاں جائیں، تو دل میں خیال آیا ہے اب کہ کوئی بچا نہیں، چلو کسی اللہ والے کے دامن سے منسلک ہو جائے، کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو کر کے انہی کی خدمت میں لگ کر کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں گے، یہی کرتے کرتے زندگی کاٹ لیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے اس زمانے میں جو ہے شہید مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے ولایت کا بہت چرچا تھا، کسی سے پتہ پوچھا، اس نے کہا اس علاقے میں کوئی اللہ کا فقیر رہتا ہے، ایک شخص نے کہا ہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جنہیں دنیا حضرت مرزا مظہر جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کے بارگاہ میں چلے جاؤ، بڑا مقبول بارگاہ ہے، بڑا مقبول دربار ہے، ان کے قدموں میں چلے جاؤ۔ اب یہ چلتا ہوا ان کے قدموں میں پہنچا ہے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی کا دربار مل گیا ہے، لیکن بات چل رہی تھی حضرت علامہ شیراز حافظ شیراز رحمت اللہ علیہ کا قول آپ نے پڑھا ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مرشد کہے کہ اپنے مسلح کو شراب سے رنگ دو تو رنگ دو، اس لیے اگر مرشد کامل ہوگا تو شراب کو دودھ کی شکل میں بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ درس چل رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے شیرازی رحمت اللہ علیہ کا، آپ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا درس یہ پڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا ہے
مرزا معظم جانے جانا شریف رحمۃ اللہ علیہ آپ بلاتے ہیں، بلانے کے بعد آپ نے کہا یہ کچھ پیسے ہیں میرے پاس لے لو اور ایک فحاشی کا اڈا ہے اس کوٹھے پر چلے جاؤ۔ اب یہ پیسہ تو لے لیا ہے، کرایہ بھی لے لیا ہے، لیکن بڑی بے قراری کے عالم میں ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں ہے کہ پیر کی بارگاہ میں آیا تھا، اتنے مقبول ولی ہیں، اتنے شہرت یافتہ ولی ہیں جن کی عظمت کا چرچا پوری دلی کے گلیوں میں پھیلا ہوا ہے، اور ہمیں کرایہ بھی دے رہے ہیں اور ایک ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جسے بدکاری کا اڈا کہا جاتا ہے، اس جگہ پہ ہمیں بھیج رہے ہیں۔ دل میں خیال آ رہا ہے ایسی گندی جگہ وہ بھی پیر صاحب بھیج رہے ہیں، لیکن دل یہ کہہ رہا ہے اگرچہ بھیج رہے ہیں لیکن حکم پیر ہے، وہاں جانا ضروری ہے، جا کر کے دیکھنا ضروری ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں مصلحت ہے، اللہ جانے کس بنیاد پر بھیج رہے ہیں۔ یہ پریشانی کے عالم میں جھومتا ہوا چلا جا رہا ہے، یا اللہ یہ ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں جانے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، جہاں جانے سے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، ایسی جگہ بھیج رہے ہیں۔ آخرکار وہاں پہنچا ہے، اور جیسے ہی وہاں پہنچا ہے ایک گھر ہے، اس گھر کے دروازے پر جب اس نے دستک دی ہے، جیسے ہی دستک دی ہے تو ایک خاتون اندر سے دروازہ کھولتی ہے، اور دروازہ کھولنے کے بعد جب اسے دیکھتی ہے تو دیکھ کر کے بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر پڑتی ہے۔ یہ بہت پریشانی کے عالم میں ہے، یہ خاتون بے ہوش ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا ہے تو اس خاتون سے اس نوجوان نے سوال کیا ہے، یہ خاتون آخر تو بے ہوش کیوں ہو گئی؟ مجھے دیکھ کر کے بے ہوش کیوں ہو گئی؟ اور تو کون ہے؟ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو خاتون کہہ رہی ہے کہ سنو، میں ایک کشتی پہ سوار تھی، کشتی سے جا رہی تھی، لیکن کشتی جو ہے بیچ سمندر میں پہنچتے ہی سیلاب نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا ہے، وہ کشتی غرق ہو گئی ہے، لیکن اللہ نے میری حفاظت کی ہے، میں صحیح سلامت باہر آ گئی ہوں۔ جیسے ہی باہر آئی ہوں ایک آدمی کے ہاتھ لگی ہوں، اس نے لا کر کے مجھے اس کوٹھے والے کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن اے نوجوان، آج تک جتنے بھی اس دروازے پر آئے ہیں، جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ایک ایسا خوبصورت ہاتھ نظر آتا ہے، ایک نورانی شکل والے بزرگ کو میں نے دیکھا ہے، اس کا چہرہ پکڑ کے اور دروازے سے باہر کر دیا کرتے ہیں۔ آج تک کوئی غیر محرم جو ہے میرے دروازے کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، میرے کمرے کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ میں پریشان ہو گئی، یہ آنے والا کون ہے تو میرے ایک دروازے کے اندر داخل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے میں بے قرار ہوں۔ اس شخص نے کہا، یہ خاتون کیا اس اللہ کے ولی کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ اس خاتون نے کہا، ہاں اس اللہ کے ولی کو میں دیکھوں گی تو پہچان جاؤں گی۔ تاریخ بتاتی ہے وہ شخص جو ہے اپنے ساتھ لے کر کے چل رہا ہے، جب چلتے چلتے حضور مرزا مظہر جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچے۔ اب اسے معلوم نہیں ہے کہ جس سے اس کی شادی ہوئی تھی وہی عورت ہے، اور اس عورت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس شوہر کے ساتھ ہمارا نکاح ہوا تھا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا شوہر ہے۔ لیکن آج کل کی طرح نہیں کہ فوٹو پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے، موبائل سے بات پہلے کرا دیا جاتا ہے۔ پہلے کے زمانے کی شادیاں لوگوں نے دیکھا ہوگا، آج سے تقریباً 200 سال پہلے یا 250 سال پہلے یا 300 سال پہلے کی شادیاں لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ لوگوں کا اندر کتنی حیا ہوتی تھی کہ شادی کے بعد گھر کے دروازے کے اندر داخل ہونا پسند نہیں کرتے تھے، یہ حیا تھی، آنکھوں کے اندر اتنی حیا تھی۔ لیکن آج بے شرمی کا یہ حال ہے، شادی کا انتخاب ہوا، ادھر نمبر ملا، بات شروع ہو جاتی ہے، اتنی بے شرمی بڑھی ہے کہ نہ باپ کا خیال ہے، نہ ماں کا خیال ہے، نہ چچا کا خیال ہے، نہ اپنے بھائیوں کا خیال ہے، نہ گھر والوں کا خیال ہے، نہ خاندان والوں کا خیال ہے، نہ معاشرے کا خیال ہے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر بے شرمیاں اور بہتر زمیاں اور بدتمیزیاں اتنی بڑھ گئی ہے کہ نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ شرم نبی نہ خوف خدا یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ تاریخ تھی، اس دور کے لوگ کیسے پارسا تھے، کیسے نیک تھے، دونوں کشتیاں ڈوبی ہیں لیکن اللہ محافظ ہے، دونوں کو سلامت رکھا ہے۔ جب یہ خاتون کو لے کر کے حضرت مرزا مظہر جانا شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے، تو جیسے ہی وہ خاتون ان کی بارگاہ میں پہنچی ہے، پہنچنے کے بعد سلام کی ہے، سلام کرنے کے بعد خاتون کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں، اور اس نے کہا، اے جوان سن لے، ارے وہ کوئی اور نہیں، یہی اللہ کے ولی تھے جنہوں نے بدکاری کے اڈے میں میری آبرو کی حفاظت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔
کے ولی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ ارے یہی ہاتھ بڑھاتے تھے باہر کر دیا کرتے تھے، گردن میں ہاتھ ڈالتے تھے باہر کر دیا کرتے تھے۔ اگر میری آبرو کی حفاظت کسی نے کی ہے تو اللہ کے کرم سے، ارے یہ وہی مقبول ولی ہیں جو اللہ کے کرم سے میری آبرو کی حفاظت کر رہے تھے۔ انہیں میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہی چہرہ ہے جو روزانہ میں دیکھا کرتی تھی۔ تو مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ خاتون تو پہچان گئی، تو اس خاتون نے کہا کہ بابا آپ سے شکایت ہے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کے انداز کو دیکھیں، آپ مسکرا جاتے ہیں کہ جب خاتون نے کہا یہ بابا آپ سے شکایت ہے، آپ روزانہ میری آبرو بچانے کے لیے آ جاتے تھے، یہاں تک کہ بدکاری کے اڈے پہ رہ کر کے بھی کسی غیر محرم کے چہرے کو ہم نے نہیں دیکھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا آپ گردن پکڑتے تھے باہر کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اے اللہ کے ولی، آج آپ میری آبرو کی حفاظت کے لیے نہیں پہنچے ہیں، یہ غیر محرم ہمارے سامنے چلا گیا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے فرماتے ہیں اے بیٹی، جسے تیری حفاظت کی ضرورت تھی میں نے تیری آبرو کی حفاظت کی ہے، لیکن جسے میں نے بھیجا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا۔ ارے اس سے پیدا کیسا؟ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ تیرا شوہر تھا، اور تجھ سے اسے ملانے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ دیکھ لے کہ اس کی دلہن کہاں پر ہے اور دونوں کی ملاقات ہو جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ خاتون اتنا سنی ہے، فارون اللہ کے مقبول ہونے کے قدموں پہ گری ہے، ان کے قدموں کا بوسہ لی ہے، اور یہ جوان دیکھ رہا ہے یہ بھی اس اللہ کے مقبول ہونے کے قدموں پہ گرا ہے، اب گر کر کے رونے لگا ہے۔ کہا ہے یا اے میرے کریم ولی، آپ نے تو ایسی آنکھیں ہماری کھول دی ہیں کہ جب آپ نے پیسہ دیا تھا اس پر بدکاری کے اڈے پر بھیجا تھا تو میرے دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، ارے یہ اللہ کے ولی ہیں ہمیں ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں سے برائیاں پھیلا کرتی ہیں، جہاں سے گناہ جنم لیا کرتے ہیں۔ لیکن دل میں خیال تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ جس کے پاس آپ بھیج رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، اس کمرے میں قید میری بیوی تھی، اسے قید سے چھڑانے کے لیے آپ بھیج رہے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ والوں کی مدد ہوتی ہے کب ہوتی ہے؟ جب ایمان پاکیزہ ہو، ایمان سلامت ہو، ایمان درست ہو، اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہماری حفاظت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ایمان کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔